नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 40वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। क़बा में कुछ वक्त आपने क़याम किया है, कुछ अय्याम क़याम हुआ था और उसके बाद वहाँ मस्जिद क़बा की बुनियाद डली और वादी बतन के पास जो है पहली बार नमाज जुम्मा की अदायगी हुई। यानी ये मदीने में पहली बार नमाज जुम्मा की अदायगी हुई थी। अभी ये चूँकि मदीने से फासले पर ही हैं तो यहाँ पर भी जो आबादी थी बनी नजार की और एक और कबीला भी वहाँ पर मौजूद था, बनु सालिम बिन औफ के लोग, तकरीबन 100 के करीब या इससे ज़्यादा लोग थे जिन्होंने नमाज जुम्मा की अदायगी की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अब मदीने की जानिब बढ़ गए हैं नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद, और मदीने वालों तक ये ख़बर जो है वो पहुँच चुकी है। और इसी रोज़ जो है यसरब का नाम मदीना पड़ चुका है, मदीनातुर रसूल पड़ चुका है। मदीना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं शहर। मदीनातुर रसूल का मतलब है रसूल का शहर। यानी आप फजीलत मदीना देखिए और मदीने वालों की मोहब्बत देखिए कि एक तरफ नाम था यसरब और एक तरफ नाम है अब रसूल का शहर। यानी रसूल का शहर कहने से मुराद ये है कि अब यहाँ रसूल आ गए हैं, अब आप हमारे हो गए हैं। और मैं आपको यहाँ पर दोबारा जिक्र करूँ बैत अक़बा कुबरा का, जिस पर एक सहाबी रसूल ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि फिर आप हमें छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। दर हकीकत वो ख्वाहिश यही थी कि बस फिर आप हमारे हो जाइए, आप हमारे पास ही रहिए, आप हमारे पास ही सुकूनत इख्तियार कीजिए। वो शहर आपका, उस शहर के लोग आप पे और उस शहर का हर फर्द आप पे कुर्बान हो जाए। ये वो मोहब्बत थी मदीने वालों की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से दिखाई कि जो 13 बरस मक्के में जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, जो 13 बरस लोगों के क्या क्या एज़ा और किस किस किस्म के जुमले सहे, जो दिल आज़ारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की। और ताइफ के मैदान में तो इंतहा हो गई कि अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए कि आप हुक्म करें तो इनको पीस के रख दें। और वहीं अल्लाह ने अभी अपनी करामात, यानी अल्लाह ने अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इनाम की सूरत में ऐसे लोग अता कर दिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के वालों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ फिदा करने को, लुटाने को तैयार हैं और आपकी मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहद मुंतज़िर हैं। और ये मदीने वालों ने अपने शहर का नाम ही आपके शहर से, आपके नाम से और आपकी ज़ात से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कर दिया, मदीनातुर रसूल, रसूल का शहर। नाज़रीन कराम, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो बड़े ही खूबसूरत मनाजिर हैं। तारीख़ इस्लाम में आपको इतने हसीन मनाजिर किसी और की आमद के नहीं मिलेंगे। ये वो आमद हो रही है जिसके लिए मदीने वाले तरसते थे, ये वो आमद हो रही है जिसके लिए मदीने वाले ये समझते हैं कि उनकी दुनिया व आखरत संवर जाएगी। ये वो आमद हो रही है जिसके लिए मदीने वाले ये समझते हैं कि आने वाली नस्लें उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन जाएंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर व बरकत से मदीना हमेशा जलवा अफरोज़ रहेगा इस दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस्लाम के 1430 से ज़ायद साल गुजरने के बावजूद भी मदीने का मकाम, मदीने की फ़ज़ाओं में वो खुशबू, ठंडक और महक आज भी मौजूद है। नाज़रीन कराम, मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला रवाना हुआ है, यानी दाखिल हो रहा है, तो एक प्रोटोकॉल सबसे पहले लग चुका है। देखिए नाज़रीन कराम, प्रोटोकॉल जो है वो इज़्ज़त और अज़मत की निशानी है और ये प्रोटोकॉल बनी नजार की जानिब से, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूओं का कबीला है, उनकी जानिब से लगाया गया है। और इस प्रोटोकॉल को आज के दौर का प्रोटोकॉल नहीं समझिए, इस प्रोटोकॉल को आप हिसार समझिए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन तनहा दाखिल नहीं हुए, एक बड़े अजीम सरदार की हैसियत से दाखिल हुए हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह ने आपको आखिरी पैगंबर बनाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी किताब नाजिल फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो हैं जो अल्लाह के सबसे करीब हैं, अल्लाह के सबसे महबूब हैं। ये काफिला जब मदीने में दाखिल हो रहा है तो मदीने के गली कूचों में सदाएं
بلند ہو گئیں۔ اس سے پہلے مدینے والوں کو اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں ملی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ یثرب کا جو ماحول تھا وہ خونی ماحول تھا، ہر وقت تلواروں پر خون لگا رہتا تھا، بات بات پہ جھگڑے ہوتے تھے، یہودی اپنی وہاں پر سازشیں رچاتے تھے اور مسلمانوں کو مختلف قبائل میں لڑاتے تھے۔ اب مسلمان امن چاہتے تھے، اور امن اور سلامتی کا جو مرکز تھا، جو دین تھا، وہ دین اسلام تھا اور اس کے پیغمبر کی آمد ہے۔ بچہ بچہ مدینے کا اپنے سر پر ہرے رنگ کی سبز چادریں اوڑھ کر یا باندھ کر ڈفلیاں ہاتھوں میں لے کر نکل پڑے۔ مدینے کی بچیوں نے ڈفلیاں بجائیں اور سب نے بآواز بلند ایک ہی گیت گایا۔ اب ذرا منظر اپنے نگاہوں میں اور اپنے تصور میں لائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور یہ قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ مدینے کا نام آج سے مدینۃ الرسول پڑ چکا ہے، اور جو گیت پڑھا جا رہا ہے وہ بہت خوبصورت نعتیہ کلام بن گیا تاریخ اسلام کی وجہ سے، اور آج تک اور مختلف آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ اور مختلف مقامات پہ اس نعتیہ کلام کو آپ سنتے ہیں۔ تو اس کی ارتقاء جو ہے وہ اس وقت ہوئی، اور اس وقت کے جو شعراء تھے یعنی سب نے بیک آواز یہ پڑھا، طلع البدر علینا۔ اس کے معنی ہے کہ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب یعنی جلوہ گر ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام سے آ رہے تھے وہ پہاڑی علاقہ تھا اور مدینے کی جانب آ رہے تھے۔ من سنیات الوداع، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے نمودار ہو رہے ہیں جیسے 14ویں کا چاند سامنے آ رہا ہو، ہم پر طلوع ہو رہا ہو۔ 14ویں کے چاند کو ہم سب جانتے ہیں کہ مکمل چاند ہوتا ہے ناظرین، چمکتا ہوا ہوتا ہے، دمکتا ہوا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد ہے وہ پورے شہر مدینہ کے اوپر، مدینے والوں کے اوپر 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ وجب الشکر علینا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، یعنی اب یہ دل دادہ ہو چکے ہیں دین اسلام کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلی بار ان میں آ رہے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے کلام کی جو تاثیر ہے وہ ان کے ذہنوں اور دلوں میں بیٹھ گئی کہ یہ اس کے دل دادہ ہیں کہ کیا خوبصورت دین لے کر آ رہے ہیں۔ ما دعا للہ داعی، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، یعنی ہم مدینے والوں کو بے حد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا پیغمبر اور اپنا خوبصورت ترین امن و سلامتی والا بہترین دین ہم میں بھیجا ہے۔ ایھا المبعوث فینا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، یعنی اب یہ اللہ کی جانب اور اللہ کے رسول کی جانب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ جئت بالامر المطاع، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا، یعنی جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے وہ سب سے عظیم ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ بڑے خوبصورت کلمات ہیں۔ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اور آج کی تاریخ میں مختلف نعتیہ کلام میں بھی انہیں پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، تو جمع غفیر لگ چکا ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین، مرد بڑی تعداد میں آ گئے۔ وہ کچھ یوں رہا ہے کہ آپ کی اونٹنی آگے بڑھتی جا رہی ہے مدینے کی گلیوں میں، اور ہر شخص جو مدینے کا معزز ہے، مدینے کا بڑا مالدار آدمی ہے، یہ تمام تر لوگ تاریخ اسلام میں انصار کہلاتے ہیں، یعنی انصار ہیں یہ، اور کیونکہ جو لوگ مکے سے آئے ہیں وہ مہاجرین ہیں، تو انصار کے تمام تر لوگ، مدینے کے جو لوگ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی رسی بار بار پکڑے جا رہے ہیں، اور سب کی یہ خواہش ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں رک جائیں، ہمارے گھر مہمان بن جائیں، ہمارا گھر آپ کا گھر، بس آپ یہاں پر قیام کر لیں، یعنی سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کا پیغمبر میرے گھر میں قیام کرے۔ تو اس پر جو بڑے بڑے قبائل کے یا جو ان کے بڑے شرفا تھے یا عمرہ تھے، وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹنی کی رسی کو پکڑے جا رہے تھے۔ اب بنو نجار کے جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے گھر کی جانب چلیں، کیونکہ ان سے خاندانی تعلق بھی ہے اور وہ محلہ جو ہے وہ بہتر رہے گا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان تمام تر معاملات کو سب سے پہلے جب دیکھا لوگوں کو کہ ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ نبی میری طرف آ جائیں، میرے گھر میں قیام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس میں اللہ کی حکمت ہے، لہٰذا آپ لوگ اونٹنی کی جو رسی ہے اسے چھوڑ دیجیے، اس کو آپ لوگ نہ پکڑیں، اور یہ اونٹنی خود جس کے گھر پہ جا کے رکے گی اس کے گھر پھر پیغمبر قیام کریں گے۔
اب ناظرین کرام ہوا کچھ یوں کہ یہ اونٹنی خود ہی چلتی گئی. اب لوگ بڑے منتظر ہیں کہ کسی کے گھر آ کے رکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی پر تشریف فرما ہے. یہ اونٹنی آگے بڑھتی ہے، جاتی ہے، اور جانے کے بعد ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہاں تھوڑی سی دیر رکتی ہے لیکن پھر آگے بڑھ جاتی ہے. پھر آگے بڑھنے کے بعد یہ اونٹنی واپس پلٹتی ہے، اور واپس پلٹنے کے بعد جس مقام پہ کچھ لمحے رکی تھی وہاں واپس آتی ہے، اور وہاں واپس آنے کے بعد یہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. ناظرین کرام کسی نے بھی اس اونٹنی کو کوئی ہدایت نہیں دی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کدھر چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ بنے، اور وہیں پھر مسجد نبوی کا بھی قیام ہونا تھا. چنانچہ یہ وہ مقام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، ماموں کا قبیلہ تھا بنو نجار، اس کے قریب کا گھر تھا. اور اب تاریخ اسلام میں اس خوش قسمت صحابی رسول کا ذکر آ رہا ہے جس کے گھر اس اونٹنی نے قیام کیا ہے، یعنی یہ بیٹھ گئی ہے. اور یہ گھر ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کے گھر کا انتخاب کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اب ہم ان کے گھر قیام کریں گے. صحیح بخاری میں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ. یعنی جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی اس کے بالکل قریب اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ایوب انصاری کا دروازہ تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو ایوب انصاری، اب آپ جائیں اور اس گھر میں جہاں پہ آپ کا دروازہ ہے، یعنی جو آپ کا گھر ہے، وہاں اب ہم قیام کریں گے، تو وہاں ہمارے قیلولہ کا انتظام کیجئے. یعنی یہیں پھر پیغمبر اسلام نے قیام کیا اور اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے. ناظرین کرام، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی جو رسی تھی وہ تھام لی تھی، اور اونٹنی کو وہ اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے. یعنی اب محبت کا علم دیکھیے کہ چلیں آپ ابو ایوب انصاری کے گھر آرام فرما رہے ہیں، آپ کی اونٹنی کو ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور یہ وہ محبت تھی اصحاب کرام کی کہ اس اونٹنی کا خیال رکھیں. اس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر آئے ہیں. عشق کے مناظر آپ کو مدینے میں اور مدینے کی تاریخ میں بے انتہا دکھائی دیں گے. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف اونٹنی بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساز و سامان یا کوئی چیز مل جاتی مدینے والوں کو تو وہ تبرک سمجھ کے اپنے گھر میں رکھ لیتے اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیز ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک لگا ہوگا. ناظرین کرام، آگے چل کر معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ چند دن گزرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ام المومنین ہیں حضرت سودا بھی آپ کے ساتھ آ چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسامہ بن زید اور ام الایمن بھی آپ کے ساتھ آ چکی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر بھی جو ہیں یعنی ابو بکر کے بیٹے بھی آ چکے ہیں. حضرت عائشہ بھی آ چکی ہیں جو کہ امہات المومنین میں شامل ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں آ سکیں کیونکہ وہ حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہ گئی تھی مکے میں، اور پھر وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ بیان ہے اس موقع پہ کہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بے حد بخار میں مبتلا ہو گئے. اس پر حضرت عائشہ نے اپنے والد کی بھی خبر لی تو دیکھا وہ بے حد بخار میں ہیں، اور جب انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے دیکھا تو وہ بھی شدید ترین بخار میں تھے. اور بخار کی ناظرین کرام یہ کیفیت تھی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے بخار میں کہ جب بے حد بخار چڑھ جائے، درجہ حرارت بے حد بلند ہو جائے تو انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے، اور پھر جو اس کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں جن پر وہ بڑا رنجیدہ ہوتا ہے انہیں وہ ادا کر رہا ہوتا ہے اپنے کلمات میں، یعنی وہ نیم بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے. تو یہ والی حالت تھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کی. جو جملے حضرت عائشہ نے سنے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ مکہ چھوڑنے کا غم انہیں بھی تھا. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان دونوں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خاص دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ جیسے آپ نے مکہ کو ہمارے لیے بابرکت بنایا تھا اسی طرح مدینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے. ہمارے لوگ یعنی ہمارے اصحابہ کرام حضرت ابو بکر ہوں، حضرت بلال حبشی ہوں یا جو بھی افراد ہیں اگر وہ بخار میں مبتلا ہیں تو ان کا بخار ختم کر دیجئے اور ہم سب کے لیے مدینے کو خیر و امن والی جگہ بنا دیجئے. اس پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بخار ٹھیک ہو گیا اور پھر اب مدینے میں سکونت اختیار کی جا چکی ہے. ناظرین کرام، یہ ہے ہجرت مدینہ اور یہ ہے مدینے میں داخلے کے وہ مناظر، اور مدینے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو انصار ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، وہ اپنے بیش قیمتی تحائف بھی لے کر حاضر ہونا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت نامے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مدینے کے مختلف گھر ہیں ان کی جانب سے کھانے کی دعوتیں آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کے تحفے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگ ملاقات کے لیے پے در پہ آ رہے ہیں اور سب کی یہ خواہش ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان آ چکے ہیں، اب دین اسلام کا بول بالا ہوگا، اب نبی اور نبی کا دین غالب آئے گا. مدینے میں داخلے کے وقت کے یہ مناظر اور مدینے میں یہ ابتدائی ایام ہیں جو بڑے پرسکون ایام ہیں، بڑے خوبصورت لمحات ہیں، اور ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کو بھی اللہ کی جانب سے تسلی مل رہی ہے اور مدینے والوں کو بھی بڑی خوشی ہے. اور خوشی کا یہ عالم ہے کہ وہ کم ہو کے نہیں دے رہا بلکہ عشق میں یہ خوشی بدلتی جا رہی ہے، عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. ناظرین کرام، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں اور مکہ سے جو زیادہ تر مسلمان ہیں وہ سب کے سب ہجرت کر چکے ہیں. کچھ نے پہلے کر لی تھی اور چند ایک جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے بعد میں کی، اور اب جو مکے میں مسلمان رہ گئے ہیں وہ بڑی مشکل صورتحال سے گزریں گے، لیکن ان کو اللہ کا نبی فراموش نہیں کرے گا. اسی طریقے سے مدینے میں اب آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام کرنے جا رہے ہیں، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نئی ریاست کا جو قیام ہے وہ کن اصولوں پر ہوگا، اور یہ کیا اصول ہوں گے جس میں ایک اسلامی ریاست کا کانسیپٹ پوری دنیا کے لیے تیار ہو رہا ہے اور ریاست مدینہ کا اب قیام ہونے جا رہا ہے. ناظرین کرام، اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدینے کے کیا اس وقت کے حالات تھے اور ایک نئی اسلامی ریاست کا قیام کیسے ممکن ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تمام مہاجرین اور انصار کو آپس میں ملایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر بخوبی لیڈرشپ ظاہر ہوگی اور بخوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و دانائی ظاہر ہوگی جو اللہ کے رسول کو اللہ کی جانب سے ملی ہے. ناظرین کرام، اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.